आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। तालिबान का सोशल कंट्रोल से स्टेट कंट्रोल की जानिब सफर, क्या रियासत रास्ते की रुकावट बनेगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। इस वक्त दोनों तरफ कुछ मुश्किलात हैं और मीडिया में ये बातें आ रही हैं, कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। शफीकुर रहमान हमारे बहुत बड़े मज़ाहनिगार हैं। उनका एक कैरेक्टर जो है बच्चा, उससे कोई पूछता है कि ये सड़क कहाँ जा रही है, उसने कहा ये तो दिन रात यहीं लेटी रहती है, रात को कहीं चली जाती हो तो पता नहीं। तो ये मज़ाकरात भी कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता, ये लेटे रहते हैं दिन रात, बाकी इधर उधर कोई कहीं निकल जाते हो तो मुझे नहीं पता। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। इज्जत माप मोहतरम वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, हम सब यहाँ पाकिस्तान में खैरियत से हैं और आपकी खैरियत के क्या कहने। दौरे चीन में आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट टीवी पर नजर आई वो आपकी खैरियत का अहवाल बताने के लिए काफी है। बस दुआ है कि ये खैरियत दायमी हो, चीनी नहीं, क्योंकि चीनी चीजों के बारे में कहते हैं कि चले तो चांद तक वरना शायद शाम तक। अरे सर, आप परेशान नहीं हो, ये मुल्क शाम नहीं है, चूंकि आप तो दौरे चीन पर हैं, सऊदी अरब पर नहीं। लेकिन जनाब, मुल्क कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, दौरा तो दौरा ही होता है और इस दौरे का तो अपना ही मजा होता होगा जिस पर बड़े सूबे के छोटे भाई भी साथ हों तो क्या ही बात होती होगी। इस वक्त मेरा मकसद आपके बेशकीमत दौरे पर किसी किस्म की फजूल तनकीद बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस इतना बताना चाहती हूँ, आप बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हुइएगा, क्योंकि यहाँ सब अमन, सुख, चैन और शांति से है। बस वो जाफराबाद के रेलवे स्टेशन पर एक छोटा मामूली सा बम पता नहीं क्यों फट गया और एक ट्रेन में बैठे कुछ मर्द, औरतें और बच्चे अचानक मर गए। इसी बम के एक दूसरे भाई ने इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में कोई ज्यादा नहीं, बस ये 25 से 30 जिंदा लोगों को निगल लिया। मगर फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि अपने शाहिदुल्लाह शाहिद साहब को अब ये समझ आ गई है कि बम धमाके करके बेगुनाह लोगों को हलाक करना नाजायज और हराम है। बस शायद वो ये बताना भूल गए हैं कि ये फतवा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी हलाक हुए हैं, या उन 40-50 हजार लोगों के लिए भी है जिनकी रूहें अभी तक इस फैसले की मुंतजिर हैं कि उनको मारा जाना हलाल था या हराम। लेकिन आप इसकी भी फिक्र ना करें, कमेटी के खेल से कुछ तो बाहर निकल ही आएगा। लेकिन सवाल मियां साहब यही है कि अगर टारगेट अमन है तो इसके हुसूल की कोशिशों में ताखीर का जिम्मेदार कौन है और आपकी हुकूमत कोई हतमी फैसला क्यों नहीं कर पा रही है? इसी बारे में प्रोग्राम में हम बात करेंगे और आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मजहबी रहनुमा अंसारुल उम्मा से ताल्लुक है, मौजूद है मौलाना फजल रहमान खलील साहब। हमें ज्वाइन किया है मजहबी रहनुमा अल्लामा हसन जफर नकवी साहब ने, वहदतुल मुस्लिमीन से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, मजहबी रहनुमा हैं और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हैं, और PMLN के रहनुमा जनरल अब्दुल कयूम साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी बात। आज आपने अपने बयान में ये कहा कि तालिबान के ग्रुप्स में जो कुछ दिनों से लड़ाई चल रही है और इतलात ये हैं कि तकरीबन 62 के करीब दोनों जानिब के जो तालिबान है वो उसमें हलाक हुए हैं, तो आपने ये कहा कि वो उनमें सुलह हो गई है और जल्द ही मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। तो आपने ये जो सुलह की इतला दी है ये कितनी मुसद्दिका है? क्योंकि प्रोफेसर इब्राहिम साहब तो कह रहे हैं कि तालिबान के ग्रुप्स में आपस में इख्तिलाफात और जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उससे मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तो आपके प्रोग्राम का। और मैंने नहीं कहा, मेरे से पहले आज़म तारक साहब जो कि तालिबान शूरा के एक ज़िम्मेदार फ़र्द हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जो हमारी लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई है और सुलह हो गई है, और मैंने उसी को आगे बयान किया है। ये जो ताख़ीर हुई मुज़ाकरात में और जिसको कभी डेडलॉक का नाम दिया जा रहा है और कभी कहा जाता है फ़ौज नाराज़ हो गई और कभी कुछ, उसकी दो वजूहात थी।
اور ان میں سے ایک وجہ یہ لڑائی تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ فواد حسن فواد صاحب دورے پر گئے تھے جی اور آخری میٹنگ میں یہ بات کی گئی تھی جب جو کہ پنجاب ہاؤس میں ہوئی تھی کہ بھئی فواد صاحب ان دنوں میں نہیں ہوں گے، لہٰذا جب وہ آئیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی تناظر میں چونکہ اب میرا خیال ہے آج ان کی بھی واپسی ہو جائے گی یا ہو گئی ہوگی، تو اب یہ معاملات جو ہیں وہ آگے کی طرف جائیں گے. علامہ صاحب میں آپ ہی کی بات کو مزید کلیئر کر لوں، وہ آپ نے فواد صاحب کی جو بات کی ان کا شاید چین میں زیادہ امپورٹنٹ کام تھا اس لیے وہ وہاں پر موجود ہیں. فضل الرحمان خلیل صاحب میں سوال بعد میں کروں گی، صرف یہ بتا دیں کہ جو دو گروپس ہیں ان میں صلح ہو گئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اعظم طارق صاحب نے اس کو کہا ہے. میرے خیال میں اس نوعیت کی جو لڑائیاں ہیں یہ کوئی آج کی نہیں ہیں، پہلے سے چلی آ رہی ہیں. کبھی صلح ہو جاتی ہے، کبھی ان کی تھوڑی بہت لڑائی ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی کہ جو مذاکرات کے راستے کے اندر رکاوٹ بن جاتی کہ جی وہ لڑائی ہو رہی ہے لہذا مذاکرات جو ہے وہ معطل ہو جانے چاہیے. تو میرے خیال میں پچھلے دنوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک اہم لیڈر جو ہے وہ مارا گیا تھا، لیکن ادھر سے مذاکرات بھی ہو رہے تھے. تو پروفیسر ابراہیم صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ میں بتا دوں آپ کو، قبائل ہے، قبائل کے اندر ان کی دشمنیاں ہیں، ذاتی دشمنیاں بھی ہیں، تنظیمی دشمنیاں بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں. وہ قبائل ہے، لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. البتہ اس بات کو دیکھیں کہ آیا وہ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری لڑائی رکاوٹ ہے، پروفیسر ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہیے، دیکھیں نہیں تو انہی چیزوں کی وجہ سے تو پرابلم وہ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے. میں دوبارہ آپ مجھے صرف کنفرمیشن ابھی آپ کی طرف سے کی چاہیے تھی. تو علامہ طاہر اشرفی صاحب انہوں نے بھی، فضل الرحمان خلیل صاحب نے بھی یہ بات کی، تو یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے کہا یہ معمول کی چھوٹی موٹی لڑائیاں ہیں، تو جو لوگ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر آپس میں لڑ رہے ہیں، قتل و غارت گیری کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، تو کیا ان کی لڑائی کو دین کی، اسلام کی، شریعت کی لڑائی کہا جا سکتا ہے؟ پھر دیکھیے کبھی آپ لوگوں نے یہ جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے شہری علاقے میں جہاں آپ کا قانون نافذ ہے، اور پرسوں سے لے کر اب تک میرا خیال ہے 26 سے زائد لوگ جن میں ڈاکٹرز، پروفیسر، علماء، طلباء قتل ہوئے، کبھی ہم نے یہ پوچھا کہ وہاں دین کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ بھئی دین کے نام پہ ہو رہی ہو، ذات کے نام پر ہو رہی ہو، آپس میں قبائل میں لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. ہم بات کریں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے. ہمارا معاملہ تو ہے کہ یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے، ملک کو امن ملے. اگر ملک کو امن ملتا ہے اس مذاکراتی عمل سے تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہم تو امن کے خواہش مند ہیں جس راستے سے بھی ملے. اور ہم نے یہ دیکھا گزشتہ 40 دنوں میں کہ اب تک کے جتنے آپ کے ماہرین ہیں، دفاعی ہوں یا تجزیہ کار ہوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سے 80% امن کے معاملات، بم دھماکوں کے اندر کمی ہوئی، امن کے معاملات میں بہتری ہوئی. علامہ صاحب آپ نے کہا نا کہ وہ کراچی میں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ان سے نہیں پوچھا جاتا، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا وہ اسلام کے چیمپئنز بھی نہیں بنتے ہیں. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، یہ جو لوگ شریعت کی بات کر رہے ہیں، نفاذ اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور اب آپ نے دیکھا کہ آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، تو اگر یہ لوگ خود اختلاف رائے پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیا مذاکرات کے بعد یہ ہمیں برداشت کریں گے؟ ہم تو ویسے ہی ان کی نظر میں خراب ہیں، غلط ہیں، برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکریہ آپ کا. دیکھیے جہاں آپ نے جو انٹرو دیا تھا نا، اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے 2 دھماکوں کا ذکر کیا، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ کراچی سے بے فکر ہیں. کراچی کا وہی حال ہے جو وہ چھوڑ کر گئے تھے. ڈاکٹر، وکیل، طلباء اور لوگ اسی طرح مارے جا رہے ہیں، اور راگی چین کی بنسی چین میں بیٹھ کے بجا رہا ہے. اب آتے ہیں اس بات کے. دیکھیے ہم ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں، کروڑوں لوگ ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور بہت محترم شخصیتیں یہاں موجود ہیں. ہم ایک بات عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے مخالفت کی مذاکرات کی، ٹھیک ہے، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک حقیقت زمینی یہ ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم بندوق لے کے تو نہیں کھڑے ہو گئے، ہم راکٹ لانچر تو لے کے نہیں کھڑے ہو گئے کہ نہ کرو. ہم نے ایک موقف دیا اپنا کہ جی ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تک حکومت کے رٹ کو تسلیم نہ کیا جائے، ادنا ترین مطالبہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ فوج کو نہیں مارے، فوج آپ کو نہیں مارے، رینج آف ایف سی آپ کو نہیں مارے، آپ ایف سی کو نہیں، پولیس نہ مارے، لیکن سوال یہ کہ اس کے علاوہ باقی لوگ جو 50,000 مارے جا رہے ہیں اور جو مارے جائیں گے، جو مارے جا رہے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو آپس میں معاملات طے کر لیں، یا ان کو ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا دے دیجیے، وہ اپنی اسٹیٹ قائم کر لیں، آپ اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے ان کو دے دیں. دیکھیے ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں اس سے ہم چاہتے ہیں نا لوگ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے کم از کم حکومتی رٹ تو تسلیم کی جائے.
آئین تو تسلیم کیا جائے. مذاکرات اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری نظر میں صحیح نہیں تو ہم نے یہ تھوڑی کہا کہ اب بندوقیں لے کے کھڑے ہو جائیں گے, ہم تو نہیں کھڑے ہوئے. پھر یہ مذاکرات لیکن ہماری اب دیکھیں نا ہماری مخالفت کو کیا رنگ دیا جا رہا ہے کہ جی ایک اب جو آپس میں لڑ رہے ہیں وہاں کس نے مخالفت کی ہے, وہ تو سب ایک ہی پیج پہ شریعت لانا چاہتے ہیں نا. جی دیکھیں کوئی پاکستان کا مسلمان ایسا نہیں کہ جو یہ نہ چاہتا ہو, لیکن اب یہ خود بتا رہے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ بھئی اگر یہ مسلط ہو گئے ہم پر تو پھر کیا حشر ہوگا دیگر لوگوں کا. دیگر لوگوں کا نہیں, میں آپ سے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہاں جو حضرات بیٹھے نا اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ جس انداز میں وہ چاہتے ہیں اپنا نظام نافذ کرنے لانا چاہتے ہیں, بہت ہی محترم ہے اور میرے ساتھ بہت پروگرام میں شریک رہے طاہر شبیر صاحب, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں اور یہ بہت حقیقت پسندی سے بھی کام لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس انداز میں آیا 19 کروڑ آدمیوں پر مسلط کیا جا سکتا ہے, کسی کو اس کو اسپیس دیا جائے, ان کو جگہ دی جائے, ان کو روم دی جائے, سب چیز ان کے لیے ہو, ان بیچاروں کے لیے کوئی پناہ نہ ہو, یہ ویسے ہی مرتے رہے. آپ کی باتوں سے پھر میں یہ سمجھوں, یہ نتیجہ ہم نکالیں کہ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کا جو بیج ہے اس سے جو پودا نکلے گا نہ وہ سایہ دے گا نہ پھل دے گا. دیکھیے وہ حسن نثار صاحب کی بات بالکل صحیح کہ سڑک کہیں نہیں میری جا رہی ہے, یہیں پڑی ہوئی ہے, لیٹ ہی رہتی ہے, رات کو کہیں چلے جائے تو پتہ نہیں. اب جو بھی ہے, لیکن دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں جی دیکھیے میں اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہوں کہ میری مخالفت کے باوجود ہو رہے ہیں نا مذاکرات, خدا کرے کوئی نتیجہ تو نکلے نا, لیکن نتیجہ نکلنے کے بجائے وہاں تو اور خوریزی کے آثار پیدا ہو رہے ہیں. میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ دیکھیے میری مخالفت اپنی جگہ ہے, میں کسی دلائل کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی کے تجربات کی بنا پہ کہہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی ہو تو رہے نا مذاکرات. میں بندوق لے کے تو نہیں کھڑا ہو گیا کہ نہیں ہونے دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن نتیجہ تو کچھ سامنے نہیں آ رہا نا. ٹھیک. فضل الرحمان خلیل صاحب, طالبان کی آپس کی لڑائیوں کی بھی ابھی بات کی آپ نے, علامہ صاحب کی بات سنی. فکر کی بات یہ ہے کہ جب یہ طالبان اختلاف رائے پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی بھی قسم کے مذاکرات سے موجودہ معاشرے اور ہمارا جو طرز عمل ہے یہ کس طرح اس کو قبول کریں گے؟ محترمہ پہلی بات تو یہ ہے, کیا یہ پہلے قبائل کے اندر لڑائی نہیں ہوتی تھی؟ آپس کے اندر ان کے معاملات پہلے نہیں ہوتے تھے؟ 9/11 سے قبل بھی قبائل کی جو صورتحال ہے ہم اس سیٹل ایریا پر اس کو قیاس کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. وزیر اور مسعود قبائل, جنوبی کے اندر جو ہے وہ مسعود رہتے ہیں اور شمالی کے اندر جو ہے نا وزیر رہتے ہیں. جی پاکستان بننے سے پہلے کہ ان کے آپس میں اختلافات بھی ہیں, لڑائیں بھی ہیں, وہ لڑائیاں بھی لڑتے رہتے ہیں اور ان کی صلح صفائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن ان کو ہم ان مذاکرات کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پھر اسلام کو ایک سائیڈ پہ رکھ دینا, اس کے لفظ کو استعمال نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات یہ بھیانت طریقے سے بڑے زور شور سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم پر بعد میں مسلط ہوں گے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تمام دوستوں سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ قبائلی لوگ 9/11 سے پہلے رہ رہے تھے یا نہیں رہ رہے تھے؟ کیا پاکستان پہ مسلط تھے یا نہیں تھے, یا ان کا وجود ابھی آیا ہے؟ اگر ان کا وجود 9/11 سے پہلے بھی تھا تو پھر اس وقت مسلط نہیں تھے, آج ہم پر مسلط ہو گئے. نمبر 1 اسٹیٹ ان کے ساتھ تھی نا. اب بات یہ ہے کہ آج اگر وہاں خرابت پیدا ہوئی ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ امریکہ کی افغانستان کے اندر مداخلت, ڈرون حملے اور ہمارے جو ہے وہ آپریشن, یہ ساری چیزیں مل کر. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے, امریکہ جا رہا ہے اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکہ کے جانے کے بعد انشاءاللہ یہاں ہمارے ملک میں امن امان ہوگا اور وہاں بھی یوسف شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو لڑائی جھگڑے اختلافات ہو رہے ہیں نا مذاکراتی عمل اس سے متاثر نہیں ہوگا. سچ بتائیے گا فضل الرحمان خلیل صاحب, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ٹیم کے لوگ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں, مذاکراتی عمل اور پیس پروسیس بھی چلتا رہے؟ محترمہ آپ قبائل کے مزاج سے شاید واقف نہیں ہیں, وہ لڑتے رہتے ہیں, ان کی تاریخ گواہ ہے, آپس میں بھی لڑائیاں لڑتے ہیں اور ان کی قبائلی بھی مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں, لیکن مذاکرات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ان کا کسی قسم نہیں. اگر ان مذاکرات کے دوران کچھ شرائط پر ایک گروپ نے آمادگی ظاہر کر دی, اتفاق رائے کر لیا, تو دوسرا ناراض نے نہیں کیا, تو کیا ہر گروپ سے الگ الگ کمیٹی بنائیں؟ میرے خیال میں اس وقت جو وہاں کی پوزیشن ہے وہاں 2 بڑے گروپ ہیں. اس میں ایک فضل اللہ ہے جو اس وقت تنظیم کے سربراہ ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ سجنہ ہے. تو یہ دونوں گروپ جو اس وقت اتھارٹی والی ہیں یہ مذاکرات کے بھرپور طریقے سے حامی ہیں. باقی چھوٹے موٹے دائیں بائیں جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے, اور میرے خیال کے اندر اگر میجارٹی وہاں کی مذاکرات کی حامی ہے تو ہمیں اس مذاکرات کی حمایت کرنی چاہیے, مخالفت نہیں کرنی چاہیے. سب کی اپنی اپنی رائے ہے. ایک منٹ علامہ صاحب, ایک سیکنڈ میں جنرل صاحب کو بھی شامل کر لوں, پھر آپ بھی گزارش کیجیے گا. جنرل صاحب اب دیکھیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 2 سٹیک ہولڈرز ہیں مذاکرات کے, گورنمنٹ اور طالبان, دونوں مشکلات میں ہیں. مشکلات یہ ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر فوج اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہے, اور وہاں پر تمام جو طالبان گروپس ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. تو یہ مذاکرات کی کتاب پھر کیسے لکھی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ امپریشن ہے کہ پاکستان کے اندر ملیٹنسی یا دہشت گردی طالبان سے شروع ہوتی ہے اور طالبان پہ ختم ہو جاتی ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان کے اندر جو یہ دہشت گردی اور ملیٹنسی کی فضا ہے اس میں طالبان ایک فیکٹر ہے.
اس کے علاوہ آپ کی کراچی کی سچویشن ہے، جیسے مولانا نقوی صاحب نے بڑی رائٹلی بیان کی، جہاں کسی کی جان مال محفوظ نہیں اور قتل و غارت ہو رہی ہے دن کے. پھر آپ کی بلوچستان کی سچویشن ہے جو لوگ وہ کر رہے ہیں. پھر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں کہ وہاں بھی اس طرح کے نیسٹ ہیں جن کو آپ کو چھیڑنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے. تو ایک برادر پرسپیکٹو کلیئر ہو کہ ہم ایک چیز پہ نہ کرتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ود آل آنیسٹی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا، مولانا نے کہا کہ ریٹ آپ کی نہیں ہے تو پہلے ریٹ کریں. دیکھیں یہ جو ہم ان سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں، ہم اپنی ریٹ کے لیے بات کر رہے ہیں. ہم ان سے ان ٹچ ہوں گے تو اپنی ریٹ کو اسٹیبلش کریں گے، ہم ان کے مسائل کو سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں. اور ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ حکومت ہے، جو ووٹوں سے آئی ہے اور دوبارہ اس نے ووٹوں سے ہی آنا ہے، وہ کبھی بھی آئین اور قانون کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اور اس لیے پلیز گیو دیم ٹائم اوور. یہ طالبان آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے پروفیسر ابراہیم صاحب کو شکایت یہ ہے کہ حکومتی جواب میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انہیں تشویش ہے. جب آپ کو اتنا ادراک ہے حالات کا تو پھر حکومت کی جانب سے تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ سیز فائر 2 دن ہو گیا، ختم ہو گیا، ابھی تک اس نے توسیع کا اعلان نہیں کیا. بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو انگزائٹی ہے نا، وہ پوری قوم کی انگزائٹی ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں. ہر محب وطن پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ فوری طور پہ ہمیں اس لعنت سے جان چھوٹے اور لوگ سکھ کا سانس لیں. جن لوگوں کے بچے مر جاتے ہیں، جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جو یتیم ہو جاتے ہیں، آپ ان کے گھر جا کے صفحے ماتم بچھیے. تو ہمیں وہ کرنا ہے. میں آپ کو اشور کرتا ہوں، آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بڑی لمبی گفتگو کی ہے کہ یہ جو میاں صاحب باہر بھی گئے ہوئے ہیں نا، یہ پاکستان کے لیے گئے ہوئے ہیں. یہ آپ کے انرجی کے معاملات اور یہ بڑے کروشل ایشوز ہیں. 2-3 دن کے لیے انہوں نے سائن کرنا ہے اور وہ واپس آ جائیں گے. لیکن سٹیٹ اپریٹس چل رہا ہے، ایک آدمی کے سر کے اوپر نہیں ہے. ایجنسیز بھی کام اپنا کر رہی ہیں. یہ وہ باقی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں. دیکھیں ابھی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے کہا فواد حسن فواد کے نہ ہونے سے کام رک گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سٹاف افسر کے جانے سے کام رکنا نہیں چاہیے. میں ان پرنسپل نہیں، میرے خیال اور بھی وجوہات ہوں گی. دیکھیں ادھر اگر وہ شوری نثار صاحب بھی کسی شیل میں چلے گئے، اگر طالبان کی آپس میں کلیش ہے نا تو گڈ، دس از ناٹ اے گڈ تھنگ. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کے لیے ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ابھی ہمارے بات چیت ختم ہوگی. جہاں تک ہمارا حکومت کا تعلق ہے، ہم سب ایک پیج پہ ہیں. آرمڈ فورسز کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، وہ ضروری ہے ان پٹ، وہ بڑی پوٹنٹ، وہ چونکہ حالت جنگ میں ہیں، وہ ان ٹچ ہیں. ان کی ریکمنڈیشن آپ کو دیکھنی. لوگ رہا کیا، آپ نے واپس کیا لیا ان سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ میں تو کمیٹی کے اندر نہیں ہوں. آئی ایم شور کہ اس کے بدلے کے اندر ان کے ذہن میں کچھ ہوگا. یہ کئی چیزیں ٹینجیبل ہوتی ہیں، کئی انٹینجیبل ہوتی ہیں. جی علامہ طاہر اشرفی صاحب کا پوائنٹ لے لیں. جی علامہ صاحب، طاہر اشرفی صاحب جی کہیے. جی پہلے میں گزارش کروں، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ فواد حسن فواد صاحب کے جانے سے کام رک گیا، فلانے کے آنے سے کام رک گیا. ایک کمیٹی کے وہ اہم رکن ہیں، اور اگر 2-3 دن کے لیے وہ چلے گئے ہیں اور اس دوران رابطہ کاری جو ہے باقی سلسلہ، اور مجھے یہ علم ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آج بھی وزیر داخلہ کی طالبانی کمیٹی سے بات ہوئی ہے، کل بھی بات ہوئی ہے. یہ کوئی معاملہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک دم کوئی جادو کی چھڑیاں پکڑ لی جائے اور اسے سٹ اور سٹینڈ کر کے جو ہے کل کوئی اس سے طالبان کی کمیٹی خود کہہ رہی ہے ڈیڈ لاک ہے. یہ بات ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے علامہ طاہر اشرفی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں کہ ڈیڈ لاک ہے، اور میری معلومات کے مطابق کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اور ابھی چند 2-4 دن میں پتہ چل جائے گا. ڈیڈ لاک کس طرح ہو گیا کہ جب وزیر داخلہ نے خود اعلان کیا کہ ہم 12 سے 13 افراد وہ رہا کرنے جا رہے ہیں جو اس کمیٹی میں شامل تھے، اور جو 19 لوگ رہا ہوئے ہیں. بڑی میں معافی کے ساتھ عرض کروں گا کہ خدارہ آپ لوگ کم از کم تحقیق کر لیا کریں کہ کیا وہ طالبان نے جو لسٹ دی ہے 600 کچھ لوگوں کی، ان میں ان کے نام تھے. لوکل کریمنل لوگ پکڑے جاتے ہیں، کیا چھوڑے جاتے ہیں. حکومت نے وہ لسٹ شائع کی ہے؟ آپ نے کہا آپ کو انفارمیشن ہوتی ہے، تو جن کو رہا کیا ہے اس کی لسٹ ہے حکومت کے پاس؟ حکومت نے شائع کی ہے وہ؟ آپ پولیٹیکل ایجنٹ سے لے لیں، وزیرستان کے پولیٹیکل ایجنٹ سے لے لیں لسٹ. اس کے بعد لسٹ موجود ہے، اس نے جو 19 لوگ رہا کیے ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ جو طالبان کی لسٹ ہے اس میں وہ 19 لوگ نہیں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم طالبان اگر سے ہماری ایکسس ہوتی نا علامہ صاحب تو پھر یہ بدامنی ہی نہیں ہوتی ہے. اور آپ نے ابھی جو بات کی ہے، مجھے ایک بات اور بتا دیجئے کہ ابھی 4 سدہ میں اب ہم بات کریں جنوری سے لے کے مارچ تک کی، ابھی تک
کہ 4 सद्दा में 2 सिख जो हकीम हैं उन्हें कत्ल किया गया, उनसे जजिया मांगा जा रहा था। उसके बाद अभी हाल ही में हैदराबाद में और इंटीरियर सिंध में मंदिरों को जलाया गया, और आपके इल्म में है कि जोसेफ कॉलोनी में जो मुलजिम था उसको सजा दी गई, लेकिन जिन्होंने 200 घर जला दिए वो आजाद घूम रहे हैं। अहमदियों के कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही है। मैंने ये आपसे सवाल नहीं किया, सवाल तो सुन लेना पूरा। और जो शिया प्रोफेशनल्स हैं उनको उनकी टारगेट किलिंग हो रही है, तो रियासत किधर है फिर, और क्या मुज़ाकरात से ये मामला कंट्रोल हो जाएंगे? हाँ, एक मिनट देखिए, मैं पहला शख्स हूं जिसने ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले को सजा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन 160 घरों को जलाने वालों और अंजील और चर्च को तबाह करने वालों को सजा देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं वो पहला शख्स हूं जिसने जिस दिन लाड़काना के आपने कहा मंदिर रियासत को जो है तोड़ा गया। सुने अब एक मिनट, अब प्लीज मुझे मौका दें। मैं वो शख्स हूं जिसने वहां पर उलामा को भेजा और उलामा और हिंदू कम्युनिटी बैठी आपस में और लाड़काना में अमन आया। अभी हम 19 तारीख को कराची में अमन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये अल्लामा साहब बैठे हैं। मैंने बात की है कराची में कत्ल होने वाले डॉक्टरों की, वुकला की गुज़श्ता 3 दिन से। आप हर चीज तो तालिबान ने नहीं ना कर दी, खुदा अल्लामा साहब मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तालिबान ने, हमने सोच की बात की, तालिबान का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया कि उन्होंने किया। ये तो आपके जहन में शायद ये बात होगी ना, आप उन पर ले गए। ये बात ढूंढ रहे हैं अल्लामा साहब, हम भी ढूंढ रहे हैं, अदलिया हम भी ढूंढ रहे हैं। जोसेफ कॉलोनी के मामले में अदलिया का इंसाफ हम भी देखना चाहते हैं। और जो 5 मंदिर तोड़े गए हैं सिंध के अंदर, हम भी चाहते हैं कि हुकूमत आगे बढ़ते हैं कि ये कौन लोग हैं। अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब, इस तरह के जो वाकयात होते हैं अक़लियतों के हवाले से हुकूमत नोटिस तो ले देती है, लेकिन क्या नोटिस से हटकर आप नहीं समझते कुछ अब प्रैक्टिकली कुछ काम भी होने चाहिए? देखिए बात यह है कि यहाँ पे ये हो रहा है कि जो असला लेके खड़ा हो जाए, जो सड़कों में निकले, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो धरने दे दे। हमारा भी मुतालबा उस वक्त माना गया जब हमने पूरे पाकिस्तान में धरने दिए, बलूचिस्तान में थे। ये कब तक चलेगा? अगर वो बेचारे अकलियती ये सब नहीं दिखा सकते अपनी ताकत, इसका मतलब उनका कोई हक नहीं है। उनके घर जला दिए जाए पूरे सिंध में, पंजाब में। अगर उनके पास ताकत होती वो भी आज असला लेके खड़े हो जाते हैं। आज बलूचिस्तान में आप मुज़ाकरात कीजिए, आप वो भी असला लेके खड़े हो गए। सबरीट कैसे कायम होगी? वो असला लेके खड़े हुए। लिहाजा जो यहाँ पे पावर में आ जाएगा, जो ये सब करे वो सही है। और मैं बहुत एहतराम के साथ फजलुर रहमान खलील साहब बहुत एहतराम करता हूँ। एक बात से मैं 2 बातों से इनके खिलाफ करता हूँ। एक तो इन्होंने फरमाया कि वहाँ कबायली सिस्टम, भाई एक बात तय कर लो, वो शरीयत लाना चाहते हैं या कबायली निज़ाम लाना चाहते हैं? दोनों में तजाद है। जब वो शरीयत की बात करें तो कबायली निज़ाम कहाँ है, और कबायली निज़ाम है तो फिर वो शरीयत की बात ना करे। एक बात। दूसरी बात, 9/11 से पहले वो थे, मगर किस पेज पर थे, किसके साथ थे? ये जो अफगानिस्तान में जिहाद हुआ, क्या ये अमेरिका इसके पीछे नहीं था? सब जर्नल्स यहाँ पर आके एतराफ़ जुर्म करके नहीं गए अपना? बड़े बड़े जर्नल सब कुछ बनाए, जब तक वो साथ थे एक पेज पर। जब उसका काम निकल गया उसने सारा मलबा हम पर फेंक दिया। मशगूल उस वक्त भी थे, लेकिन वहां थे। उस वक्त भी हम जैसे लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है यहाँ, हम उस वक्त भी चीख रहे थे कि अफगानिस्तान के दलदल में मत फेंको, पाकिस्तान को नहीं निकल सकेगा। अभी उस दलदल से निकले नहीं है, दूसरी दलदल में फेंकने की तैयारी कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में। जी। तो प्लीज इन चीजों को तनाजुर में देखें। 9/11 से नहीं, 1980 से देखना पड़ेगा, जिसके लिए हिलरी क्लिंटन कहती है कि हमने ये सब किया, हमने गलती। कौन था उसका जिम्मेदार? कौन था इन सब चीजों को तैयारी करने? अफसर आगा शाही ने क्यों इस्तीफा दिया? पाकिस्तान के वजीर खारजा ने, जनरल जिया के वजीर खारजा ने कहा कि ये मैं इस जुर्म में शरीक नहीं होना चाहता। मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा है, खुद पढ़ा है आगा शाही का, जिसमें उसने कहा कि मैंने इस बात पे इस्तीफा दिया था कि अफगानिस्तान के दलदल में मत धकेलो पाकिस्तान को। जब हम पीछे जाए तो फिर पूरी तरह पीछे जाए, नहीं तो अभी की बात करें जो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने फरमाया। मैंने कहा कि यह पसंदी से काम लेते। मैंने भी ये कहा कि कराची में, मैंने तालिबान का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो टारगेट किलिंग हो रही है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, तलबा, किसी के भी हो, किसी भी मकतब से ताल्लुक रखते हो, आखिर खून है, घर में लाश जाती है। हम बैठे हुए यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हमें लोगों को ढारस देनी है, तसल्ली देनी है। हम कोई ऐसी बात तो करें उन मुज़ाकरात के जरिए, कोई चीज तो सामने आए कि भाई ये थोड़ा सा तो रुको। अल्लामा साहब, कहा जा रहा है सूरत हाल यहाँ तक ऐसी हो गई है कि अब लोग जो हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक एक्टिविटीज करते हुए डर रहे हैं। अगर मिलाद करना है, मजलिस करनी है, नजर न्याज करना है, तो वो भी डर और खौफ के साए में कर रहे हैं। कैसे निकला जा सकता है इस खौफ से? जुलूसों का मसला था ना, इसको हाईलाइट किया जाता था, मुहर्रम में आती है, मुहर्रम में जुलूस। लेकिन अब मुझे बताएं, 4 दीवारी में कोई महफूज है? मंदिर में महफूज है, चर्च में महफूज है, अपनी मस्जिद में हमारे देवबंदी भाइयों के हुआ 4 सद्दा वगैरह में धमाके हुए, बरेलवी अपनी खानकाहों में महफूज है,
ہم اپنی ایمانداری اب تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ کہیں بھی محفوظ نہیں رہے نا, جلوسوں کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا, وہ تو پیچھے چلا گیا. اب تو ہر جگہ پہ اب چار دیواری میں بھی مارا جا رہا ہے نا, اور سب کو برابر سے. میں کس کی اسلام آباد کے حوالے سے بھی تھریٹ سامنے آ گیا. فیض الرحمان خلیل صاحب آپ جواب بھی دے دیں, اور ایک اور بات بتائیے گا یہ بھی ساتھ ساتھ کہ یہ مذاکرات کی مخالفت کرتے ہوئے لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ آپ یقین کریں پروگرام میں اگر یہ ہمارا ٹاپک ہوتا ہے مذاکرات کے حوالے سے تو لوگ گھبراتے ہیں آتے ہوئے, وہ مخالفت کے ری ایکشن سے ڈرتے ہیں, اور اس میں حکومتی لوگ بھی شامل ہیں. تو اگر یہ صورتحال رہے گی تو بات کیسے ہوگی؟ کون بتائے گا یہ غلط ہو رہا ہے یا یہ غلط کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو میں علامہ صاحب نے جو فرمایا شریعت اور قبائلی کہ وہ شریعت اور قبائلی, ٹھیک ہے, میرے خیال میں ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے ہیں. آیا ہم جو ان کے اوپر بمبار کراتے ہیں, ڈرون حملے کراتے ہیں, آپریشن کراتے ہیں, ہم کس نام سے کراتے ہیں؟ ہم کیا شریعت کے نام سے کراتے ہیں یا ان کو باغی سمجھ کے کرتے ہیں؟ آخر ان لوگوں کا جرم کیا تھا؟ یہی قبائلی جو آپ کی بارڈر کے محافظ تھے, یہی لوگ جن کے بچے کشمیر کی دھرتی کے اوپر ان کی قبریں آج بھی وہاں موجود ہیں, آج ہم ان کو جس بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں, امریکہ کے ہاتھوں ان کو مروا رہے ہیں, اگر وہ انتقاماً کوئی کارروائی کرتے ہیں ہم اس کی حمایت نہیں کرتے, لیکن یہ تو ہم نے شریعت کا نام دے رکھا ہے. کل وہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی جس کے تحت وہ کر رہے تھے, آج اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے یہ کہ یہ شریعت کا تو ہم وہ مچایا ہوا ہے کہ جو شریعت کے نام پہ کر رہے ہیں. انہوں نے کس نے یہ الاؤ کیا ہے کہ ہم نے یہاں جو ہے فرحان دھماکہ کیا ہے, اس کا مقصد ہماری شریعت کا نفاذ تھا. یہ تو ہم ان کو شریعت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, ان دھماکوں کو وہ شریعت کے ساتھ کون نہیں جوڑ رہے ہیں. امریکہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں گا, اور اس سے پہلے جب افغان جہاد تھا, جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا, اس وقت تو وہ ہمارے لیے بڑے محبوب تھے, ہم تو ان کا بڑا احترام کرتے تھے, اس لیے کہ اس وقت امریکہ سوویت یونین سے خطرہ تھا. اس وقت تو قبائلی, میرے خیال میں علامہ صاحب بھی کہتے ہوں گے قبائلی اور زندہ باد, سارے ہمارے لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے ہو. آج جب ہمارے مفادات ختم ہو گئے تو آج وہ قبائلی برے ہو گئے, آج مسعود بھی برے ہو گئے, آج قبائل جو ہے نا وہ جی ہم پر مسلط ہو جائیں گے. خدارا ہم حقائق کو دیکھیں, 2500 کلومیٹر ہماری اس کے نگہبان یہ لوگ تھے. آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے, ان کو کسی سٹیج پہ لے آئیں تاکہ ہماری یہ جو پاک فوج ہے جو آج پہلے انڈیا کے بارڈر پہ تھی, آج وہاں بھی مصروف ہو گئی ہے, تاکہ ہم یہ بارڈر انہی قبائلیوں کے حوالے سے کریں. قبائلی لوگ ہوں گے یا یہ وزیر ہیں یا مسعود ہیں, یہ ملک دشمن نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا سوال آپ نے کیا کیا تھا؟ وہ طالبان کی مخالفت کرتے ہوئے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں لوگ, کیسے چلے گا پھر؟ کیونکہ دیکھیں اپنی رائے کا اظہار تو سب کو کرنے کا حق ہے نا, لیکن وہ مخالفت کے جو اس کا ری ایکشن سامنے آتا ہے اس سے ڈرتے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کو نہیں گھبرانا چاہیے, کھل کے بات کرنی چاہیے. ہم بھی طالبان کے جو غلط اقدام ہے ہم ان کو غلط کہتے ہیں, جو درست ہے ان کو درست کہتے ہیں. وہ اس کو ہم نے خود ہی, میں میڈیا والوں سے گزارش کروں گا, خدا رہا ان کو درندہ بنا کر پیش نہ کرو. ایک سوال, ان کا غلط اقدام کون سا ہے ذرا وہ بتا دیں. میں کہتا ہوں کہ ہر وہ اقدام جس میں بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں وہ ان کا اقدام غلط ہے, شریعت کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, دین کے خلاف ہے, اخلاق کے خلاف ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, جہاں جہاں جس جگہ پر لوگ بے گناہ مارے گئے ہیں ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اگر کوئی ان کو شریعت کے نام سے جوڑتا ہے, فون آ گیا لگتا ہے, کوئی خاص فون آ گیا آپ کا, میں جنرل صاحب بریک بھی شریعت کے نام سے جو ہے جو اس کو جوڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک پروگرام میں ہم نے کوئی خطرناک بات تو نہیں کی نا, مطلب سب صحیح چل رہا ہے. جنرل صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ جو طالبان کے سخت رویے ہیں نا, اس کی وجہ سے جو معاشرے کے دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں وہ قبولیت نہیں کر سکتے ان کی, یہ کہا جاتا ہے. تو یہ جو پرابلمز ہیں اسے کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, ان ڈیمیجز سے کیسے نکلا جا سکتا ہے کہ ان کی قبولیت ہو جائے؟ دیکھیں پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں مثبت نوٹ پہ شروع کرنا چاہیے, اور مثبت نوٹ یہ ہے کہ پوری قوم, ہر طبقہ فکر کا بندہ, ہر پارٹی, سب اس پہ متفق ہیں کہ ہمیں یہ دہشت گردی کی لعنت سے نجات دلانی ہے. بالکل. ہم نے پاکستان کے اندر ایکسٹریمزم, دو مختلف نظریات کا کلیش ہے, اس میں ون ون سچویشن کیسے ہوگی؟ نہیں دیکھیں نا, آگے نظریات, آگے موڈس آپرینڈی پہ ڈیفرنس ہے. حکمت عملی کیا ہو, کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل مذاکرات کریں اور آپ ان کو اپنی طاقت کا استعمال نہ کریں جہاں ضروری بھی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, مذاکرات تو بالکل فیلئر ہے, آپ جہاز چڑھا دیں, ٹینک چڑھا دیں, توپیں چڑھا دیں, اس میں اگر وزیرستان میں 12-14 لاکھ لوگ رہتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر اگر اس میں کوئی بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. دوسری ہے, تیسرا ایک لائن ہے جو حکومت نے وزڈم کی لائن لی ہے,
اور انہوں نے کہا ہے جو بات کرنا چاہتے ہیں جی ان کو ہم انگیج کرتے ہیں ٹھیک اور ان کو ہم ایسیس کرتے ہیں کہ ان کی کیا کریڈینشلز ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں ٹھیک اور کیا ہے, اور جو نہیں کرنا چاہتے وہاں اگر ہمارے جب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے تو یوز آف فورس ہوگا ضروری طور پہ. اس لیے ڈرنے والی کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ تلوار اٹھا کے لوگوں کا خون کرتے ہیں وہ قابل مذمت ہے, وہ نہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے نہ انسانیت کے جو بولنے والے. اچھا دوسری بات جو بہت دور کے واقعات ہر چیز قبائلی پٹی کی ہم اپنے قبائلیوں کے سروں پہ نہ جوڑیں. دیکھیں باہر کے لوگ بھی ہیں یہاں, بالکل ہیں کے لوگ بھی ہیں, بالکل ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پراکسی جنگ کر رہے ہیں, کس کی مرضی سے ہیں وہ غیر ملکی لوگ یہاں پر. مقصد یہ ہے کہ اس آبادی کے اندر اگر فیس لیس اینیمی ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا حکومت کا کام ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے. حکومت کرے نا کام اپنا, اس کے اوپر دیکھیں اسی تو ہم بات کر رہے ہیں. ریاست 10-11 سال سے ایفرٹ یہ ہو رہی ہے, اس حکومت آئے ہوئے تو 1 سال بھی نہیں ہوا, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں وی شوڈ ہوپ فار دی بیٹر. مسلمان کے لیے مایوسی ٹھیک نہیں ہے, تیزیاں دکھائی جاتی ہیں جنرل صاحب, اور حکومت میں آ کے کہا جاتا ہے کہ صبر کریں. آپ کو جلدی کیا لگی ہوئی ہے, تھوڑا ٹائم دیں. بہت بہتری آتی جا رہی ہے, بہت بہتری آئے گی خدا کے کرم سے. بریک لے لوں میں, بریک لیتے ہیں. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ جو مذاکرات ہیں وہ کم سے کم نقصان جو ہے اس سے امن حاصل کیا جائے. اب حکومت کی نظر میں یہ کم سے کم نقصان کی تعریف کیا ہے, بات کریں گے اس پر, اور تھوڑی سی مدارس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. علامہ طاہر اشرفی صاحب ذرا تھوڑی سی بات مدارس پر بھی کر لیتے ہیں. آپ نے یہ کہا آج کہ مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے, اور حکومت کا پروگرام ہے اصلاحات کا, ریفارمز کرنے کا. اب جہاں تک تھوڑا بہت مجھے پتا ہے کہ کریک ڈاؤن تو وہاں کیا جاتا ہے نا جہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے, اور آپ نے یہ لفظ کریک ڈاؤن استعمال کر دیا مدارس کے لیے. تو کیا مدارس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا حکومت کی نظر میں وہاں پہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ ایک سوال ہوا تھا, جس کے جواب میں نے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے جہاں پر اگر حکومت سمجھتی ہے کہیں پر کوئی غلط کام ہے مدارس میں, کہیں تربیت دی جا رہی ہے, کہیں تخریب ہے, کہیں دہشت گردی ہے, فرقہ وارانہ تشدد ہے, تو ہم نے تو خود کہا ہے کہ آئیے ہمیں بتائیے تحریک تحفظ مدارس دینیہ اور وفاق المدارس العربیہ اور باقی جو وفاق ہے, صرف میں یہ بات نہیں کرتا دیوبندی مدارس کی, پورے پاکستان کے جو مدارس ہیں حکومت ہمیں بتائے تو صحیح. مفروضوں پر مبنی باتیں جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور یہی بات جب ہم وزیر اعظم صاحب سے ملے تھے ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ بالکل کھلے دل سے ہمیں بتائیں کہ کون سے ادارے ہیں, کون سے مدرسے ہیں. آپ نے کہا آپ کو بتایا جائے. دیکھیں یہ مدارس حکومت پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اندر ہیں, یعنی کہ حکومت پاکستان کی ریٹ کے اندر موجود ہیں, تو وہ کیوں نہیں سوچ سکتے ہیں ان کے ریفارمز کے لیے حکومت؟ بالکل. ایک منٹ, اب اگر بالکل ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کی ہم پاکستانی نہیں ہیں, کیا مدارس چلانے والے پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم کوئی کابل سے آئے ہیں یا ہم کوئی دبئی سے آئے ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کے قوانین ہم پہ لاگو ہوتے ہیں, ہم ان قوانین کے پابند ہیں. اگر تو ان قوانین کے مطابق یہ مدارس چل رہے ہیں تو پھر تو چلنے دینے چاہیے, اور اگر کوئی ان قوانین کے خلاف ہے تو اس کی نشاندہی حکومت کو کرنی چاہیے. جہاں تک ریفارمز کی بات ہے, ہمارے مدارس میں جدید تعلیم بھی دی جا رہی ہے, دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. حکومت کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم مدارس یہ کہا جاتا ہے برین واشنگ بھی ہو رہی ہے, کہا جاتا ہے. بتا دے نا کہاں ہو رہی ہے, ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بتا تو دے کوئی علامہ حسن ظفر نقوی صاحب سے میں پوچھ لیتی ہوں. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا ریاست کو اپنی حدود میں واقع جو مدارس ہیں ان کی ریفارمز کا اصلاحات کرنے کا حق حاصل ہے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ ابھی تک ہماری حکومت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم اپنی حکومت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. مخالفت اپنی جگہ, ہم اسٹیٹ کے تو مخالف نہیں ہیں, ہماری سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کی ریچ ہو ہر جگہ, میرا مدرسہ یا اس کے مدرسے کی بات نہیں. دیکھیے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ مسئلہ جہاں بھی ان کو نظر آتا ہے ایسا, دیکھیے میں دکھ کی بات میں بتاؤں کیا ہے. جیسے کراچی کے بارے میں فضل الرحمان خلیل صاحب نے کہا, طاہر اشرفی صاحب نے کہا, میں بھی کہتا ہوں کہ وہاں مذہبی ایلیمنٹ کے علاوہ بھی دوسرے مسائل ہیں ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ جتنے زیادہ جو پکڑے جا رہے ہیں, جو سوائے بمبار جو ان کے گھروں تک پہنچا جاتا ہے, تو
میں نہیں کہتا کہ مدارس میں یہ ہو رہا ہے. جو پکڑے جا رہے ہیں, جو نکلتے ہیں خودکش بمبار جو نکلتے ہیں, وہ اکثر مدارس کے نکلتے ہیں, مدارس کے نام بھی آ جاتے ہیں. اور کراچی میں جو ابھی کیس ہوا چودھری اسلم کا, تو والد پرنسپل ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ بابا حکومت کو جب یہ معلوم ہے, حکومت یہ بیان کیوں دے, جب ہی دے رہی ہے نا, جیسے فرما رہے ہیں طاہر شفیع صاحب کہ اگر ایسی جگہ ہے تو بھائی کرو اس کو بجائے پرولونگ کرنے کے اور پھر کسی کے بلیک میلنگ میں بلیک میل کرنے کھڑا ہو جاؤں کوئی دوسری نہیں. اس سے پہلے آپ اپنے ریٹ تو دکھائیں نا, آپ کریں نا. جو دودھ کا دودھ ہے, پانی کا پانی الگ ہو جائے گا. ایسی خرابیاں سامنے آ جائیں گی خود بخود سب کے لیے. ایک بات اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ, یعنی اس کو اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے فرمایا فضل الرحمان خلیل صاحب نے فاٹا کے لوگوں کے بارے میں, قائد اعظم کے فرمان پہ اس وقت وہ لوگ گئے جب فوج نے حکم نہیں مانا تھا, اور ایک بیلٹ. میں ایک اور چیز یہاں نشاندہی کرنا تھا, گلگت بلتستان فوج نہیں گئی, پولیس نہیں گئی, وہاں کے لوگوں نے خود کھڑے ہو کر ڈوگرا حکومت کو نکال کے پھینکا, خود اپنی مرضی سے اعلان کیا پاکستان کا. ناانصافی کی حد یہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس گلگت بلتستان کو کوئی حق نہیں ہے پارلیمنٹ میں آنے کا, صوبہ بننے کا, قومی اسمبلی میں آنے کا. اس کی کیا وجوہات؟ کیونکہ یہ ناانصافیاں برابر جگہ جگہ ہو رہی ہیں کہ ہم ایک کا ذکر کرتے ہیں دوسرے کا ذکر نہیں کرتے, تو اس کے نتیجے میں یہ سب لوگوں میں بے اعتمادی بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. بد اعتمادی, ناانصافی کی بات اپنی جگہ, لیکن پہلے مدرسوں کے حوالے سے ابھی سب نے کہا کہ کریں, ضرور کریں, اگر کچھ بتا دیں, اگر کوئی ایسی چیز ہے. لیکن جب کوششیں کی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے تو پھر کہا جاتا ہے کریک ڈاؤن کر رہے ہیں. پھر کیا کیا جائے, پھر کیا کریں؟ محترمہ مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ مدرسے پاکستان کی حدود کے اندر ہے جی, اور پولیس کو فل اختیار حاصل ہے کہ اگر انہیں کوئی مجرم کسی بھی جگہ پہ نظر آتا ہے, کسی مدرسے میں نظر آتا ہے, تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسلام آباد میں 2 مدارس کے حوالے سے بھی رائٹرز کی سٹوری ہے کہ ان سے اسلام آباد کو خطرات لاحق ہیں. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ غیر ملکی ایجنسیاں اور آپ کا غیر ملکی میڈیا ایک سازش کے تحت دینی مدرسوں کو, دینی طاقتوں کو حکومت کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے. ان کے مقاصد ہیں, ان کے مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے. میں ایک بات بتاتا ہوں, پولیس کی ہے یہ, ابھی آپ میں رائٹر والوں کا میں بتاتا ہوں جنہوں نے یہ رپورٹ دیا ہے. ہمیں میڈیا والوں سے بھی یہ شکایت ہے. یہی رائٹر والے مجھ سے پچھلے سال مسلسل رابطے میں رہے کہ جی مجھے خلیل صاحب آپ انٹرویو دو. میں نے انٹرویو دینے سے انکار کیا, میرے مسائل تھے, میں مشکلات کا شکار تھا, میرے اسفار تھے. جب نہیں دیا گیا تو آپ کے خلاف لکھ دیا. آج انہوں نے یہ لوگ جی مدرسے میں. لیکن میں یہ کہوں گا جس مدرسے کی نشاندہی کی ہے, میں نے آج سے تقریباً 2 دن پہلے ہمارا وہاں پروگرام تھا, میں نے آفر کی ہے اور آج اس پلیٹ فارم سے میں یہ آفر کرتا ہوں کہ یہ جامع خالد بن ولید ہے اور جامع زکریہ ہے یہاں جن کا انہیں نشاندہی کی ہے. میں ادھر بیٹھا ہوں اور پولیس کو اختیار ہے, فوج کو اختیار ہے, لیکن اگر وہاں یعنی ایک کارتوس پکڑا گیا اور ایک کوئی غیر ملک کوئی چیز پکڑی گئی. آپ نے پولیس کو دھمکی دی تھی 2012 میں احمد لدھیانوی صاحب کی گرفتاری پر, کلیئر کر دیں اس چیز کو. نہیں, ایسی کوئی دھمکی نہیں دی تھی, بلکہ پولیس کی ہم نے سپورٹ کی تھی. وزیر داخلہ صاحب نے میری منت سماجت کی تھی کہ مہربانی کر کے یہاں مسائل کو حل کریں. ہم نے پولیس کو کوئی دھمکی نہیں, لیکن میں رائٹر کے حوالے سے یہ بات کہوں نہیں چھوڑا گیا تو تمام مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ داخل ہو جائیں گے اسلام آباد میں. میری پہلی بات یہ مکمل ہو جائے. بتائیں کہا تھا کہ نہیں کہا؟ ایسا نہیں کہا تھا. اگر کہیں ریکارڈ پر ہے تو لیں, اگر یہ میری بات ہے, اگر نہیں ہے تو میری اخباری رپورٹس ہیں یہ. آپ کی اخباری رپورٹ تو یہ بھی ہے جیسے رائٹر نے دی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں دہشت گردی کے اڈے ہیں. میں یہ کہوں گا اطلاع تو پولیس دے رہی ہے نا اس چیز کی. کس کو؟ یہ رائٹرز تو پولیس کے سامنے کیا رکاوٹ ہے؟ پولیس کے سامنے محترم بات یہ ہے کہ پولیس جب یہ رپورٹ اس کو دے رہی ہے تو پولیس کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے کہ وہ وہاں جانے میں اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے, وہاں جا کر تحقیق کر لے. پولیس تو اپنی کمزوری کا اظہار کر رہی ہے. کر دوں یہ بھی بڑا عجیب ڈرامہ ہے. 24,000 سکول ہیں یہاں پہ, مدارس ہیں, قتل عام ہو جائے گا, پھر کیا بات کریں. ایک میری بات سنیں, آخری بات میں اس میں کر لوں. آپ یہ بتائیے کہ اگر کہیں ایک واقعہ ہوتا ہے نہیں ہوگا, آپ کا گورنر جو ہے پنجاب کا گورنر سلیمان تاثیر کو کیا کسی مدرسے کے طالب علم نے قتل کیا تھا؟ وہ پولیس اکیڈمی کا یعنی فاضل تھا. تو آیا آپ اگر کہیں کو ایک واقعہ پکڑا جاتا ہے, آپ اس کے اندر لاہور کے اندر جو یونیورسٹی ہے اس کے اندر کیا ہوا, کتنے لوگ مارے گئے, کتنا سے پکڑا گیا, لیکن یہ مدرسے کے خلاف سازش کیوں ہے؟ جنرل صاحب آپ لوگ حکومت نے کیوں سوچا مدرسے کی ریفارمز کے لیے, کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب ہم چیز کو جنرلائز کر دیتے ہیں نا, جب ہم کہتے ہیں کہ مدرسے خراب ہیں لیٹ سے فلانا سسٹم, تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے. دیکھیں مدرسوں کی ایک تاریخ ہے جو 1947 سے پہلے کی بھی تاریخ ہے, اور پاکستان کے اندر تھاؤزنڈز آف مدرسہ ہیں. ابھی یہاں ہم بیٹھ کے یا حکومت یہ کہے کہ نہیں یہ ان کے اوپر ہمیں آنسلاٹ کرنی ہے تو وہ جائز نہیں ہوگا. آپ ان کے اور مدرسوں میں بہت اچھی غریب لوگوں کو تعلیم بھی ہے, دینی تعلیم بھی ہے, دنیاوی تعلیم بھی ہے, اور اس میں کوئی اعتراض. لیکن جہاں کہیں شک ہو ذرا بھی,
وہاں حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ضرور پروب کرنا چاہیے، اریسٹ کرنا چاہیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بالکل یس، جہاں جہاں آپ کو کوئی اسپاٹس رکاوٹ نہیں ہے، ہیں، اور ان کی ریفارم بھی کرنی چاہیے، ان کو بہتر فیسلٹیز ہوں تاکہ فارن ڈونرز کی بجائے ملک کے اندر سے اپنی ریسورسز سے آپ کریں۔ آپ کے پرائیویٹ نجی سیکٹر میں آج پاکستان میں 36% انسٹیٹیوشنز ریز ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو دینی تعلیم، اور دینی تعلیم کو ہمارے جو دنیاوی یہ دوسرے ادارے ہیں ان کے اندر بھی لاگو کیا جائے اور ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پڑھائی جائے، اس سارے سسٹم کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب۔ جی میں گزروں گا بطور سربراہ تحریک تحفظ مدارس دینیہ اور سربراہ پاکستان علماء کونسل کے کہ آپ ایک مدرسے کی نشاندہی کریں جہاں پر دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہو۔ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، ہم اس کو خود تالا لگائیں گے، لیکن مفروضوں کی بنیاد پر یہ جیسے ابھی جامعہ خالد بن ولید یا دارالعلوم زکریا یا کوئی اور، ایک طرف پولیس یہ کہہ رہی ہے جبکہ ملک کے مقتدر ادارے اور وزارت داخلہ جو ہے اس کی دفی کر رہی ہے، اس کا خود بھی وزیر داخلہ کو نوٹس لینا چاہیے کہ بلا وجہ کی اس طرح کی جو باتیں ہیں اور اس طرح کی جو افواہیں ہیں وہ نہیں پھیلنی چاہیے۔ مدارس پاکستان کے قانون کے تابع ہے، جب چاہے جس مدرسے میں چاہے پولیس، انتظامیہ، حکومت وہ آئے، ویلکم، دوارے دروازے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ حسن ظفر زکوی صاحب، اب ایک آخری بار ٹائم کم ہے، علامہ طاہر اشرفی صاحب میں لاسٹ کامنٹ لے رہی ہوں علامہ حسن ظفر زکوی صاحب سے۔ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کم سے کم نقصان میں امن حاصل کر لیا جائے۔ آپ کے خیال میں وہ کم سے کم نقصان کیا ہو سکتا ہے جو کوششیں حکومت کر رہی ہے، اس سے ہمیں مل جائے گا وہ امن؟ دیکھیے میں تو خواہش تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو ہمارا تو حساب یہ کہ ہم تو سب بچہ یہ چاہتا ہے کہ امن قائم ہو جائے۔ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں ان کی خواہش ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواہش نواز شریف صاحب کی خواہش، وہ احسن اقبال صاحب ان کی خواہش ہے، خواہش تو سب کی ہے نا، لیکن وہ ول نظر نہیں آ رہی نا ہمیں، وہ ول۔ ابھی دیکھیے جو یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بس، کہ یہاں پر ہم بیٹھ کے باتیں کریں بہت اچھی ابھی کسی مدرسے پہ ریڈ کر کے دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ ری ایکشن کیا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب ٹائم ختم، ون لائنر جلدی سے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ان 2-2.5 مہینوں کے اندر جیسے علامہ طاہر اشرفی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پاکستانی قوم کو جو کچھ امن نصیب ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات کا فائدہ ہمیں نظر آیا ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے تاکہ یہ پوری وہ اور بات ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کہہ رہے ہیں بھی مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے۔ بہت شکریہ آپ سب کا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پارس خورشید کو اجازت دیجیے، لینے کے بعد